मोहतरम नाजरीन, हज़रत सुल्तान बहू रहमतुल्लाह अलैह खित्ते पंजाब के मशहूर जलीलुल क़द्र औलियाउल्लाह में से हैं। आप सुल्तानुल आरिफीन और शम्सुस सालिकीन हैं। आप बारगाह रब्बुल इज़्ज़त और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह के मुकर्रब और हजूरी थे। आप ज़ुहद व तक़वा में यकताए ज़माना थे। एक बार हज़रत सुल्तान बहू रहमतुल्लाह अलैह भक्खर शहर में तशरीफ़ ले गए। उस वक्त वहाँ एक साहिब कश्फ बुज़ुर्ग हज़रत शेर शाह रहमतुल्लाह अलैह सकूनत पजीर थे। हज़रत शेर शाह के मुरीद और खलीफा शेख सुल्तान तैयब थे, जो औलाद नरीना से महरूम थे। शेख तैयब ने अपने मुर्शिद हज़रत शेर शाह से भी इस सिलसिले में कई बार दुआ कराई थी, मगर कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। फिर जब शेख सुल्तान तैयब ने हज़रत सुल्तान बहू रहमतुल्लाह अलैह की आमद की खबर सुनी तो आप खिदमत आलिया में हाज़िर होकर दुआ के तालिब हुए। उसी वक्त हज़रत सुल्तान बहू रहमतुल्लाह अलैह के पास 2 सेब रखे थे। शेख तैयब सुल्तान की दरख्वास्त सुनकर हज़रत सुल्तान बहू ने फरमाया कि ये दोनों सेब ले जाकर अपनी बीवी को खाने के लिए दे दो। हक़ ताला तुम्हें 2 फर्जंद अता करेगा, उन फर्जंदों में से एक तुम्हारा होगा और दूसरा हमारे लिए। शेख, मैं इन दोनों फर्जंदों में तफरीक कैसे करूँगा? सुल्तान तैयब ने अर्ज़ की। ये तुम्हारा काम नहीं है। हज़रत सुल्तान बहू रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, जो फर्जंद हमारे काम का होगा वो अपनी निशानी लेकर पैदा होगा। शेख सुल्तान तैयब रहमतुल्लाह अलैह दोनों सेब लेकर खुशी खुशी घर चले गए। उन सेबों में से एक सेब कुछ दागदार था, जिसे किसी परिंदे ने खा लिया था। अलगर्ज शेख सुल्तान तैयब के 2 फर्जंद पैदा हुए। आपने एक का नाम सुल्तान अबद रखा और दूसरे का नाम सुल्तान सुहारा। सुल्तान अबद रहमतुल्लाह अलैह पैदाइशी मजजूब थे। हज़रत सुल्तान बहू रहमतुल्लाह अलैह ने उसी निशानी की तरफ इशारा फरमाया था। ये उसी ज़माने का वाक़या है कि हज़रत सुल्तान बहू रहमतुल्लाह अलैह खेती बाड़ी में मसरूफ़ थे। पंजाब के किसी दूर दराज इलाके में एक ख़ानदानी शख्स रहा करता था, जिसकी कई बेटियां थीं जो शादी के काबिल हो गई थीं। वो शख्स अपने घराने का भरम रखने के लिए उजला लिबास पहनता, जिसे देखकर अहले महल्ला समझते थे कि वो माली तौर पर आसूदा हाल है। उस शख्स की इस ज़हरी हालत से मुतासिर होकर अच्छे ख़ानदान के लोगों ने उसकी बेटियों के लिए रिश्ते भेजे, मगर वो अंदरूनी तौर पर इस काबिल नहीं था कि बेटियों की शादी का इंतज़ाम कर सके। आखिर एक दिन वो अपने मसाइल से परेशान होकर किसी बुज़ुर्ग की खिदमत में हाज़िर हुआ और कहने लगा कि शेख, मेरा ताल्लुक़ सादात के ख़ानदान से है। मैंने बहुत अच्छा वक्त गुजारा है, मगर अब सफ़ेद पोशी के सिवा कुछ भी बाकी नहीं बचा। लोग समझते हैं कि मैं एक मालदार शख्स हूँ, मगर हकीकत यह है कि 2 वक्त की रोटी भी अब तो मुयस्सर नहीं। मैं अपनी ज़िंदगी तो गुजार चुका, मगर बेटियों का बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकता। कर्ज खा हर वक्त दरवाजे पर खड़े रहते हैं। अब आप ही मेरे हक़ में दुआ फरमाइए कि अल्लाह ताला मुझे इन मुश्किलात से निजात दे दे। बुज़ुर्ग कुछ देर तक सैयदज़ादे की हालत ज़ार पर गौर करते रहे। फिर माजरत खाना लहजे में कहने लगे कि तुम्हें जो बीमारी लाहक है उसकी दवा मेरे पास नहीं है, और मेरी दुआ में इतनी तासीर नहीं है कि वो तुम्हारे घर के हालात को ठीक कर सके। मगर इसका ये मतलब भी नहीं है कि अल्लाह की ज़मीन मुस्तजाब दावात बंदों से खाली है। मैं तुम्हें एक ऐसे शख्स का पता देता हूँ जिसकी ज़बान में बहुत तासीर है, और वो मर्द हक़ दरियाए चनाब के किनारे शोरकोट में रहता है। उसके आस्ताना पर हाज़िरी दे दो, अल्लाह तुम्हारी मुश्किल आसान फरमाएगा। ये सुनकर सैयद साहब के चेहरे से कुछ देर के लिए रंजो अलम का गुबार धुल गया और वो तेज़ आंधियों में उम्मीद का चिराग जलाए शोरकोट पहुँचे। उस वक्त हज़रत सुल्तान बहू रहमतुल्लाह अलैह बहुत मामूली लिबास पहने हुए अपनी ज़मीन पर हल चला रहे थे। अगर कोई अजनबी शख्स हज़रत शेख को उस हालत में देखता तो यही राय कायम करता कि हल चलाने वाला कोई मुफलिस किसान है। सैयद साहब ने भी हज़रत सुल्तान बहू रहमतुल्लाह अलैह के बारे में यही सोचा और दिल ही दिल में अफसोस करने लगे कि मेरा सफ़र रायगां गया। जो शख्स खुद इतना परेशान हाल हो, वो किसी दूसरे की क्या मदद कर सकता है। यही ख्याल करके सैयद साहब वापस जाने के लिए मुड़ी कि हज़रत साहब ने आवाज़ दी कि सैयद, इतना तवील सफ़र इख्तियार किया और मौसम की सख्तियाँ बर्दाश्त की, फिर भी हमसे मुलाकात किए बगैर वापस जा रहे हो। आपके मुँह से अपना नाम सुनकर वो सैयद साहब बड़े हैरान हुए। घोड़े की पुछ से फ़ौरन उतरे, बड़ी अकीदत के साथ हज़रत सुल्तान बहू रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में सलाम पेश किया और सफ़र की वजह बयान करने लगे। हज़रत सुल्तान बहू रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत गौर से सैयद साहब की दरख्वास्त सुनी। फिर निहायत शीरीं लहजे में फरमाने लगे कि मैं एक ज़रूरी काम से फ़ारिग होकर आता हूँ, तुम मेरे ये हल चलाओ। इतना कहकर आप वहाँ से तशरीफ़ ले गए।
اسی دوران سید صاحب حل چلاتے رہے۔ حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ کی قوت کشف دیکھ کر انہیں یقین ہو گیا تھا کہ وہ یہاں سے خالی ہاتھ نہیں جائیں گے۔ تھوڑی دیر بعد حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ واپس آئے اور اپنے سامنے پڑا ہوا مٹی کا ایک ڈھیلا اٹھا کر زمین پر مارا۔ سید صاحب نے حضرت سلطان بہو کے اس عمل کو بڑی حیرت سے دیکھا، مگر دوسرے ہی لمحے اس کی آنکھیں خیرہ ہو گئیں۔ ارد گرد کے سارے ڈھیلے سونا بن گئے تھے۔ حضرت صاحب نے بڑے بے نیازانہ انداز میں فرمایا کہ سید، یہاں سے جتنا سونا چاہتے ہو اٹھا لو اور اسے اپنی ضرورت پوری کر لو۔ سید صاحب نے سونا اٹھا لیا اور حضرت سلطان بہو کے دست مبارک کو بوسہ دیتے ہوئے وہاں سے رخصت ہو گئے۔ حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ کی بچپن سے ہی عادت تھی کہ آپ سر مبارک کو جھکا کر چلتے تھے، لیکن اگر راستہ چلتے وقت آپ نے نظر اٹھا کر کسی مسلمان یا کسی کافر کو دیکھ لیا تو اس کے جسم پر لرزہ طاری ہو جاتا تھا اور وہ بے اختیار ہو کر پکار اٹھتا تھا، واللہ یہ بچہ کوئی عام بچہ نہیں ہے، اس کی آنکھوں میں عجیب روشنی ہے، ایسی روشنی جو براہ راست دلوں کو متاثر کرتی ہے۔ اور اگر آپ کی نظر کسی بت پرست پر پڑ جاتی تو وہ اپنے آبائی مذہب کو فراموش کر بیٹھتا اور کلمہ طیبہ پڑھ کر حلقہ اسلام میں داخل ہو جاتا۔ پھر جب اس طرح کے کئی واقعات پیش آئے تو مقامی ہندوؤں کی ایک جماعت حضرت سلطان بازید محمد رحمۃ اللہ علیہ آپ کے والد ماجد کی خدمت میں حاضر ہوئی اور آپ سے حضرت سلطان بہو کی شکایت کرنے لگی۔ آخر میرے بچے نے آپ لوگوں کا کیا بگاڑا ہے؟ حضرت سلطان بازید نے فرمایا، یہ تو ابھی کسی پر ہاتھ اٹھانے کے قابل بھی نہیں ہے، اگر ہم پر ہاتھ اٹھا لیتا تو زیادہ اچھا تھا۔ شور کوٹ کے ایک سرکردہ ہندو نے کہا، پھر تمہیں میرے بیٹے سے گلہ کیا ہے؟ حضرت سلطان بازید رحمۃ اللہ علیہ نے حیران ہو کر پوچھا، آپ کا بچہ جس ہندو کو بھی نظر بھر کر دیکھ لیتا ہے وہ مسلمان ہو جاتا ہے۔ ہندوؤں کے سربراہ نے غم زدہ لہجے میں کہا، آپ کے بچے کی وجہ سے شور کوٹ کے ہندوؤں کا مذہب خطرے میں پڑ گیا ہے۔ بڑی عجیب شکایت تھی۔ حضرت سلطان بازید محمد رحمۃ اللہ علیہ کچھ دیر سوچتے رہے، پھر ہندوؤں کی جماعت سے مخاطب ہو کر فرمایا، اب آپ ہی بتائیں کہ اس سلسلے میں کیا کر سکتا ہوں؟ کمزوری تو ان لوگوں کی ہے جو اپنا مذہب بدل دیتے ہیں، اس میں میرے بیٹے کا کیا قصور ہے؟ میں اسے نظر اٹھا کر دیکھنے سے کس طرح باز رکھ سکتا ہوں؟ قصور تو بچے کی دائیا کا ہے جو اسے وقت بے وقت لے جاتی ہے، ہندوؤں کے سربراہ نے کہا۔ آپ لوگ بڑا عجیب مطالبہ کر رہے ہیں۔ حضرت سلطان بازید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، دایا کے بازار جانے پر کس طرح پابندی لگائی جا سکتی ہے؟ ہماری گزارش ہے کہ آپ بچے کی سیر کے لیے ایک وقت مقرر کر دیں۔ شور کوٹ کے ہندوؤں نے درخواست کی۔ بالآخر حضرت سلطان بازید رحمۃ اللہ علیہ نے سختی کے ساتھ دایا کو یہ ہدایت کر دی کہ وہ ایک وقت مقررہ پر حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ کو بازار لے جایا کرے۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ ہندوؤں کی شکایت پر حضرت بہو رحمۃ اللہ علیہ کے پیروں میں چھوٹی چھوٹی گھنٹیاں باندھ دی گئیں تاکہ اگر کبھی وہ وقت بے وقت گھر سے نکلیں تو لوگ گھنٹیوں کی آواز سن کر پہچان لیں کہ حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ آ رہے ہیں۔ بہرحال ہندوؤں کی جماعت مطمئن ہو کر چلی گئی، مگر پھر بھی انہیں حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے ایک انجانا سا خوف لاحق رہتا تھا کہ پتہ نہیں کب اس حق پرست بچے کی نظر اٹھے اور کسی ہندو کے ماتھے سے چھاپ اور تلک کے کافرانہ نشانات کو کھرچ ڈالے۔ شور کوٹ کے ہندوؤں نے ایک مومن کی نظر سے محفوظ رہنے کے لیے عجیب و غریب انتظامات کیے تھے۔ کئی لوگوں کو خاص طور پر اس لیے ملازم رکھا گیا تھا کہ جب حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ کی ملازمہ آپ کو لے کر بازار کی طرف آئے تو وہ لوگ بآواز بلند اعلان کریں۔ چنانچہ حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ جب بھی اپنی خادمہ کے ساتھ بازار کی طرف روانہ ہوتے، ہندوؤں کے نقیب زور زور سے شور مچانے لگتے کہ ہوشیار ہو جاؤ، بچہ بازار کی طرف آ رہا ہے۔ جیسے ہی یہ شور بلند ہوتا، تمام ہندو اپنی اپنی دکانوں میں گھس کر دروازے بند کر لیتے تاکہ حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ کے انقلاب آفری نظر سے محفوظ رہ سکیں۔ راستہ چلنے والے ہندو بھی نقیبوں کی آوازیں سن کر ہوشیار ہو جاتے تھے۔ انہیں شور کوٹ کے پنڈتوں کی طرف سے ہدایت تھی کہ جب یہ بچہ جہاں بھی نظر آ جائے اس کی طرف دیکھنے سے بالکل گریز کریں اور پیٹھ موڑ کر کھڑے ہو جائیں۔ الغرض اس قدر بندشوں اور احتیاطوں کے باوجود جب بھی کوئی بت پرست حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ کی نظر کی زد میں آ جاتا، وہ مسلمان ہوئے بغیر نہ رہتا۔ شور کوٹ اور دوسرے علاقوں کے سینکڑوں ہندو اس طرح مسلمان ہوئے کہ حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں ایک نظر دیکھا اور وہ اپنے ہاتھوں سے کشکا کھرچ کر اور زنار
گردن میں پڑا ہوا ایک دھاگا ہوتا ہے اسے توڑ کر کلمہ طیبہ پڑھنے لگے۔ یہ حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ کی سب سے بڑی کرامت تھی۔ آپ کی آنکھوں کی یہ انقلاب آفریں روشنی سرور کونین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پاک کے مطابق تھی، مومن کی فراست سے ڈرو کہ وہ اللہ کے نور سے دکھتا ہے، اور حق تعالیٰ نے حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھوں کو یہ نور پدیشی طور پر بخشا تھا۔ سلطان العارفین حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ جب کچھ بڑے ہوئے تو آپ کی والدہ مائدہ نے فرمایا، بیٹا تمہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی معرفت کے لیے پیدا کیا ہے، اس لیے اب تمہیں کسی مرشد کامل کے ہاتھ پر بیعت کرنی چاہیے۔ آپ نے عرض کی کہ والدہ مائدہ مجھے خدا کی معرفت حاصل ہے اور میرے مرشد کامل حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ والدہ مائدہ نے فرمایا، پھر بھی ظاہری مرشد پکڑنا لازمی ہے۔ کیا تجھے معلوم نہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو باوجود اللہ تعالیٰ کی ہم کلامی کا شرف حاصل ہونے کے حصول ارشاد اور تلقین کے لیے حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ چلنا پڑا تھا، جس کا مفصل ذکر سورہ کہف میں موجود ہے۔ یہ سن کر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کی کہ آپ میرے لیے مرشد کافی ہیں۔ آپ کی والدہ مائدہ نے فرمایا، بیٹا عورتوں کو بیعت اور تلقین کرنے کا حکم نہیں، کیونکہ امہات المومنین اور سیدۃ النساء حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اور رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہا نے کسی کو بیعت کی تلقین نہیں کی، پس مجھے بیعت کا حکم کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ نے عرض کی کہ میں مرشد کامل کہاں سے تلاش کروں؟ فرمایا کہ بیٹا خدا کی زمین میں چل پھر کر تلاش کرو، اور بابرکت ہاتھ سے اشارہ مشرق کی طرف کیا کہ وہاں جاؤ، اور آپ فوراً وہاں سے اٹھے، والدہ مائدہ کو سلام کیا، دریائے راوی کی طرف چل پڑے۔ یہاں یہ بتانا بھی ضروری ہے کہ حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ کی معاشرتی زندگی ان صوفیاء کی طرح نہیں تھی جو تجرد کی زندگی بسر کرتے ہیں یا پھر ویرانوں، جنگلوں یا سنسان غاروں میں چیلہ کش ہو جاتے ہیں۔ مرشد کی جستجو میں روانہ ہونے سے پہلے حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ 3 شادیاں کر چکے تھے، اور ظاہری طور پر یہ سنت کی تکمیل تھی۔ آپ کو والد محترم کی طرف سے ورثے میں ایک گاؤں اور 50,000 بیگھے زمین ملی تھی، اس لیے آپ آسودہ زندگی بسر کر رہے تھے، مگر پھر بھی روح میں ایک اضطراب پوشیدہ تھا جس کی وجہ سے آپ مردان حق کی صحبتیں ڈھونڈتے تھے۔ چنانچہ حضرت صاحب اپنی والدہ مائدہ سے اجازت لے کر شورکوٹ سے رخصت ہو کر دریائے راوی کے کنارے پہنچے۔ یہاں آپ نے مقامی لوگوں سے ایک بزرگ حضرت شاہ حبیب اللہ قادری کے بارے میں سنا۔ حضرت شاہ حبیب اللہ صاحب کی بہت سی کرامات مشہور تھیں۔ حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ کو آپ کی ذات میں ایک خاص کشش محسوس ہوئی۔ حضرت شاہ حبیب اللہ قادری پنجاب کے ایک گاؤں بغداد میں رہتے تھے۔ جب آپ حضرت شاہ حبیب اللہ قادری کی خدمت میں پہنچے، اس وقت حضرت شاہ صاحب کی مجلس روحانی میں سینکڑوں طالبان حق موجود تھے۔ حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ بھی ادب اور خاموشی کے ساتھ مجلس میں بیٹھ گئے۔ بہت دیر تک حضرت شاہ حبیب اللہ قادری کا درس جاری رہا۔ اس خانگاہ پر حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عجیب رسم دیکھی۔ یہاں ایک دیگ تھی جس کے نیچے ہر وقت آگ جلتی رہتی تھی، اور ہلکی آنچ پر دیگ کا پانی 24 گھنٹے گرم رہتا تھا۔ جب کوئی طالبان حق آتا تو حضرت شاہ حبیب اللہ قادری رحمۃ اللہ علیہ اسے دیگ کے پانی میں ہاتھ ڈالنے کا حکم دیتے، پھر جیسے ہی وہ شخص پانی میں ہاتھ ڈالتا صاحب کشف ہو جاتا۔ اس روز بھی کئی طالبان حق حضرت شاہ حبیب اللہ قادری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر تھے۔ درس کے بعد حضرت شاہ صاحب نے ان لوگوں کو دیگ کے گرم پانی میں ہاتھ ڈالنے کا حکم دیا۔ طالبان حق آگے بڑھے اور کسی جھجک کے بغیر ان حضرات نے پانی میں ہاتھ ڈال دیا۔ حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ نے بہت غور سے یہ منظر دیکھا۔ گرم پانی سے ان لوگوں کے ہاتھوں کو کسی قسم کا بھی کوئی نقصان نہیں پہنچا تھا۔ دراصل یہی حضرت شاہ حبیب اللہ قادری رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور کرامت تھی کہ پانی میں ہاتھ ڈالتے ہی طالب حق صاحب کشف ہو جاتا تھا۔ حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ کو خاموش بیٹھا دیکھ کر حضرت شاہ حبیب اللہ قادری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ صاحبزادے تم یہاں کس مقصد کے لیے آئے ہو؟ حضرت سلطان بہو نے بصد احترام عرض کی کہ تلاش حق میں گھر سے نکلا ہوں۔ حضرت کے کمالات روحانی کا شعرہ سنا تو آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ بندے خدا تم خاموش کیوں بیٹھے ہو؟ حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ کی عرضداشت سن کر حضرت شاہ حبیب اللہ قادری نے ارشاد فرمایا، تم نے دوسرے لوگوں کی طرح دیگ میں ہاتھ کیوں نہیں ڈالا؟
اگر ایسا کرتے تو بامراد ہو جاتے۔ حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ نے نہایت ادب کے ساتھ عرض کی کہ میں دیگ میں ہاتھ ڈالنے والوں کا حال دیکھ رہا ہوں، اس سے میری مراد پوری نہیں ہوتی۔ حضرت شاہ صاحب نے نووارد کوچہ معرفت کا جواب سنا اور بڑی حیرت سے حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ کی طرف دیکھا۔ پھر کیا چاہتے ہو؟ میں تو کسی اور ہی منزل کی تلاش میں ہوں، حضرت سلطان بہو نے عرض کی۔ تو پھر اے درویش چند روز خانگاہ میں ٹھہرو۔ حضرت شاہ حبیب اللہ قادری نے ارشاد فرمایا، کچھ دن یہاں مجاہدہ کرو اور اس دوران مسجد کا پانی بھرو۔ حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ نے وہ رات حضرت شاہ حبیب اللہ قادری رحمۃ اللہ علیہ کی خانگاہ میں بسر کی، پھر دوسرے دن خانگاہ کے منتظمین سے پانی بھرنے کے لیے مشق طلب کی۔ اس کے بعد حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ مشق لے کر دریا کے کنارے پہنچے، مشق کو پانی سے لبریز کیا اور خانگاہ میں حاضر ہوئے۔ پھر ایک عجیب واقعہ پیش آیا کہ حضرت نے ایک ہی مشق میں پورا حوض بھر دیا، جبکہ اس حوض کو بھرنے کے لیے کئی مشقوں کی ضرورت ہوتی تھی۔ باقی پانی سے آپ نے مسجد کا پورا سین بھی دھو دیا۔ خانگاہ کے منتظمین بڑی حیرت سے یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے۔ ایک خادم نے اپنے پیر و مرشد کی خدمت میں حاضر ہو کر یہ واقعہ بیان کیا کہ اے شیخ، اس نوجوان نے تو ایک ہی مشق میں پورا حوض بھر دیا ہے۔ حضرت شاہ حبیب اللہ قادری رحمۃ اللہ علیہ کچھ دیر خاموش رہے، پھر خادم سے فرمایا کہ اس نوجوان کو میرے پاس بھیج دو۔ حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ جب حضرت حبیب اللہ قادری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو شاہ صاحب نے ارشاد فرمایا کہ نوجوان، کیا تمہارے پاس دنیاوی مال و متاع ہے؟ آپ نے عرض کی کہ مجھے والد محترم کی طرف سے زمینی جاگیر ورثے میں ملی ہے، لیکن مال و متاع کی موجودگی میں تم راہ حق کی دشوار مسافت کو کس طرح طے کر سکتے ہو؟ حضرت شاہ حبیب اللہ قادری نے ارشاد فرمایا، تو آقا پھر میرے لیے کیا حکم ہے؟ حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کی، مال دنیا کے ہوتے ہوئے تمہیں یکسوئی قلب حاصل نہیں ہو سکتی۔ حضرت شاہ صاحب نے فرمایا، پہلے مال و متاع سے فارغ ہو جاؤ، پھر یکسوئی اختیار کرو اور انشاءاللہ تم کامیاب رہو گے۔ چنانچہ حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ حضرت شاہ حبیب اللہ قادری کے حکم پر عمل کرنے کے لیے اپنے آبائی وطن شورکوٹ کی طرف روانہ ہو گئے۔ ابھی آپ راستے میں ہی تھے کہ آپ کی والدہ محترمہ حضرت بی بی راشدی رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی چاروں بہوؤں کو طلب کر کے فرمایا کہ تم لوگ ہوشیار ہو جاؤ۔ حضرت سلطان بہو کی بیویوں نے گھبرا کر ساس محترمہ کی طرف دیکھا۔ آپ کس طرح خطرے کی طرف اشارہ کر رہی ہیں؟ میرا بیٹا اور تمہارا شوہر سلطان بہو آ رہا ہے، حضرت بی بی راشدی نے فرمایا۔ بیویوں کے چہروں پر خوشی کا رنگ نمایاں ہو گیا۔ محترم، یہ تو بڑی خوشخبری کی بات ہے، تمہارے لیے خوشی کی کوئی خبر نہیں؟ حضرت بی بی راشدی نے اپنی بہوؤں کو متنبہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، بہو اپنے پیر و مرشد کے حکم پر سارا مال و متاع لوٹانے آ رہا ہے۔ حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ کی بیویاں نیک تو تھیں مگر تارک الدنیا نہیں تھیں کہ مادی دولت سے خوشی کے ساتھ دستبردار ہو جاتی، اس لیے ان کے چہروں سے پریشانی کے آثار جھلکنے لگے۔ بہتر یہی ہے کہ تم اپنی نقدی اور زیور بچا لو، حضرت بی بی راشدی نے بہوؤں کو ہدایت دیتے ہوئے فرمایا۔ برا وقت کہہ کر نہیں آتا، اگر تم میری نصیحت پر عمل کرو گی تو یہی مال و متاع تمہارے کام آئے گا، مگر ہم اپنی نقد رقم اور زیورات کو کس طرح بچا سکتی ہیں؟ حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ کی چاروں بیویوں نے یک زبان عرض کی۔ ان کی سمجھ میں کوئی ترکیب نہیں آ رہی تھی۔ تم سب لوگ اپنی نقدی اور زیورات کسی ایسی جگہ دبا دو جہاں بہو کی نظر نہ پہنچ سکے۔ حضرت بی بی راشدی نے بہوؤں کو یہ مشورہ دیا۔ حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ کی بیویوں نے ایسا ہی کیا اور سارے خطرات سے بے نیاز ہو کر شوہر کی آمد کا انتظار کرنے لگیں۔ کچھ دن بعد حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ شورکوٹ پہنچے اور اپنی والدہ محترمہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ بہو، تم اتنی جلدی کیسے لوٹ آئے؟ حضرت بی بی راشدی نے فرزان سے پوچھا، کیا تمہیں کوئی مرشد نہیں مل سکا؟ والدہ، مرشد تو مل گیا ہے مگر شیخ نے بیعت کرنے کے لیے ایک کڑی شرط رکھی ہے۔ کیسی شرط؟ حضرت بی بی راشدی نے پوچھا۔ اگرچہ آپ اپنے کشف کے سبب صورتحال سے باخبر تھیں مگر حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ کی آزمائش کے لیے آپ نے یہ سوال کیا تھا۔ مرشد کا حکم ہے کہ پہلے مال و متاع دنیا سے نجات حاصل کر لوں، حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کی۔ فرزند، حکم شیخ پر عمل کرو، حضرت بی بی راشدی نے فرمایا۔
حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے فرزند اکبر نور محمد کی طرف دیکھا جو گہوارے میں سوئے ہوئے تھے۔ نظر بد سے بچانے کے لیے ان کی انگلی میں سونے کی انگوٹھی ڈال دی گئی تھی۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے آگے بڑھ کر شیخ اور بچے کی انگلی سے وہ انگوٹھی اتار لی اور اسے اپنے مکان کے پیچھے گلی میں پھینک دیا۔ حضرت صاحب نے سونے کی انگوٹھی گلی میں پھینکنے کے بعد اپنی بیویوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اگر گھر میں کچھ اور مال و متاع ہے تو وہ بھی لے آؤ تاکہ میں اس سے بھی نجات حاصل کر سکوں۔ بیویاں اس صورتحال سے بہت پریشان تھیں، وہ شوہر کی بات کا کوئی جواب نہ دے سکیں۔ ان کی جگہ حضرت بی بی راستی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس گھر میں مال کہاں؟ حضرت سلطان باہو نے نہایت ادب و احترام کے ساتھ عرض کیا کہ مادر گرامی، آپ فرماتی ہیں کہ یہاں مال و متاع کہاں، مگر مجھے تو اس گھر سے متاع دنیا کی بو آ رہی ہے۔ حضرت بی بی راستی نے اپنے بیٹے کی بات سن کر فرمایا، باہو اگر تمہیں اس گھر سے متاع دنیا کی بو آ رہی ہے تو پھر خود ہی تلاش کر لو۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ گھر کے ایک سنسان سے گوشے میں تشریف لے گئے اور زمین میں دبا ہوا سارا زیور نکال کر مکان سے باہر پھینک دیا۔ اس کے بعد حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ اپنے پیر و مرشد کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ حکم شیخ پر تمام مال و زر لٹا دیا ہے، ابھی تمہارے پیروں کی زنجیریں باقی ہیں۔ حضرت شاہ حبیب اللہ قادری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، مجھے حکم دیجیے۔ حضرت سلطان باہو نے عرض کی، میں ان زنجیروں کو بھی کاٹ دوں گا، وہ زنجیریں تمہاری بیویاں ہیں۔ حضرت شاہ حبیب اللہ قادری نے ارشاد فرمایا، تم اللہ تعالیٰ کے حقوق ادا کرو گے یا اپنی بیویوں کے؟ بندے پر سب سے پہلا حق اللہ تعالیٰ کا ہے۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے نہایت جذب کے عالم میں فرمایا، اہل دنیا کے حقوق بھی فرمودات الہی کے سبب ہیں۔ جب کوئی انسان اپنے خالق کے حقوق ادا نہ کر سکے تو پھر کسی حق کی کوئی حیثیت باقی نہیں رہتی۔ حضرت شاہ حبیب اللہ قادری رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کے ذوق آگہی کی تعریف کی اور فرمایا، واپس جا کر اپنی بیویوں کو آزاد کر دو تاکہ تمہیں مکمل یکسوئی حاصل ہو سکے اور تم پوری طرح راہ حق میں چلنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ پر شوق دیدار الہی اس قدر غالب تھا کہ آپ اپنے پیروں کی زنجیریں کاٹنے پر آمادہ ہو گئے۔ پھر جب حضرت سلطان باہو طویل سفر طے کر کے اپنے گھر کے نزدیک پہنچے تو حضرت بی بی راستی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کی چاروں بیویوں کو جمع کر کے فرمایا، اب کی بار میرا بیٹا تم سے نجات حاصل کرنے کے لیے آ رہا ہے۔ پہلے اس نے مال دنیا سے پیچھا چھڑایا اور اب وہ تم سے اپنا دامن چھڑانا چاہتا ہے۔ ایک شادی شدہ عورت کے لیے دنیا میں طلاق سے زیادہ تکلیف دہ عمل کوئی دوسرا نہیں ہوتا۔ حضرت بی بی راستی رحمۃ اللہ علیہ کی زبانی یہ انکشاف سن کر حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی ازواج محترم کے ہوش اڑ گئے۔ چنانچہ حضرت بی بی راستی نے اپنی بہوؤں کی پریشانی کو دیکھ کر فرمایا، باہو بس آنے ہی والا ہے، تم لوگ میری پیٹھ کے پیچھے بیٹھ جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ شوق معرفت کے سبب وہ تمہارے حق میں کوئی شرعی کلمہ اپنی زبان سے نکال دے۔ شرعی کلمے سے حضرت بی بی راستہ کی مراد طلاق کے الفاظ تھے۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی چاروں بیویاں اپنی محترم ساس کے عقب میں بیٹھ گئیں۔ ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ گھر میں داخل ہوئے اور والدہ محترمہ کی خدمت میں سلام پیش کیا۔ اس سے پہلے کہ حضرت سلطان باہو اپنے ارادے کی تکمیل کرتے، حضرت بی بی راستی نے بیٹے کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ باہو، میں جانتی ہوں تم کس ارادے سے آئے ہو۔ میرے مرشد کا یہی حکم ہے کہ میں اپنے پیروں کی ان زنجیروں کو کاٹ دوں۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کی، بات تو حقوق ادا کرنے کی ہے۔ حضرت بی بی راستی نے ارشاد فرمایا، تمہاری کوئی بیوی تمہارے راستے کی رکاوٹ نہیں بنے گی۔ نان و نفقہ کی جو حقوق تمہاری طرف ہیں تم انہیں ادا کرنے سے فارغ ہو۔ تمہاری بیویاں وہ سارے حقوق اللہ کے واسطے تمہیں معاف کرتی ہیں۔ اس کے برعکس تمہارے جو حقوق اپنی بیویوں کے ذمہ ہیں وہ بدستور رہیں گے۔ بس اب تم حق کی تلاش میں نکل جاؤ۔ اگر تم حق کو حاصل کر کے واپس آ گئے تو بہتر ہے، ورنہ تمہیں اپنی بیویوں کے حقوق ادا کرنے کے لیے آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ اپنی حیات مبارک میں شریعت کا بہت لحاظ رکھتے تھے، اس لیے آپ پر والدہ محترمہ کے کلام کا بہت زیادہ اثر ہوا۔ پھر آپ نے اپنی بیویوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اگر تم اپنے حقوق معاف کر دو تو میں تمہیں طلاق دیے بغیر واپس چلا جاؤں گا۔ چاروں بیویوں نے زبانی طور پر اپنے تمام حقوق معاف کر دیے تو حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ دوبارہ پیر و مرشد کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔
مناقب سلطانی میں یہ سارے واقعات اسی طرح تحریر کیے گئے ہیں۔ تلاش حق میں سیم و زر اور دنیاوی مال و متاع کا لوٹا دینا کوئی خلاف شرع امر نہیں، بلکہ قرآن کریم کے چوتھے پارے کی تو ابتدا ہی اس آیت مقدسہ سے ہوتی ہے: تم اس وقت تک نیکی کو نہیں پا سکتے جب تک کہ اپنی محبوب ترین شے قربان نہ کر دو۔ یہی وجہ ہے کہ چند صوفیہ کرام کو چھوڑ کر دنیا کے تمام مشائخ نے بے زری اور فقر و کنات کی زندگی بسر کی ہے، اور اسی طرح شدید تکالیف اٹھا کر نیکی کو حاصل کیا ہے۔ یہاں نیکی سے مراد رضائے الہی ہے۔ حقیقی صوفی وہی ہے جو ہر شعبہ حیات میں سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی پیروی کرتا ہے۔ چنانچہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی اور بے مثال ازواجی زندگی بسر کی۔ نتیجتاً صوفیاء کے لیے بھی اس معرفت سنت پر عمل کرنا لازمی ہو جاتا ہے۔ حضرت شاہ حبیب اللہ قادری رحمۃ اللہ علیہ حضرت سلطان باہو کے جذبہ حق پرستی کی آزمائش چاہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی مقدس کتاب میں اموال اور اولاد کو فتنہ یعنی آزمائش قرار دیا ہے۔ چونکہ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ صاحب مال بھی تھے اور صاحب آل و عیال بھی، اس لیے حضرت شاہ حبیب اللہ قادری یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ حضرت سلطان باہو طلب حق میں کتنے سچے ہیں اور راہ حق میں کس قدر استقامت رکھتے ہیں۔ پھر جب حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ اس آزمائشی مرحلے سے گزر گئے تو حضرت شاہ حبیب اللہ قادری نے آپ پر خصوصی توجہ فرمائی۔ حضرت شاہ حبیب اللہ قادری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت سلطان باہو پر خصوصی توجہ فرمانے کے کچھ دن بعد آپ سے دریافت کیا کہ اب تمہیں دلی مراد حاصل ہوئی یا نہیں۔ جواب میں حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کی کہ اے شیخ، آج جو مقامات مجھ پر منکشف ہوئے ہیں ان سے تو میں گہوارے یعنی جھولے ہی میں گزر چکا ہوں۔ اپنے مرید کا جواب سن کر حضرت شاہ حبیب اللہ قادری کے دل میں یہ خیال گزرا کہ حضرت سلطان باہو کے اس دعوے کی آزمائش کرنی چاہیے۔ چنانچہ آپ حضرت سلطان باہو کی نظر سے غائب ہو گئے۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ بھی اپنے پیر و مرشد کے پیچھے مائل پرواز ہوئے، یہاں تک کہ آپ اڑتے اڑتے کسی ملک کے ایک جنگل میں پہنچے۔ وہاں حضرت سلطان باہو نے اپنے پیر مرشد حضرت شاہ حبیب اللہ قادری کو اس شکل میں پایا کہ ایک بوڑھا آدمی بیلوں کی جوڑی لیے ہوئے ہل چلا رہا تھا۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ اپنے کاندھے پر خرقہ پوشوں کی طرح ایک اجنبی درویش کی صورت میں اپنے پیر و مرشد کے سامنے آئے اور عرض کی کہ شیخ، آپ کیوں تکلیف اٹھاتے ہیں؟ آپ آرام فرمائیں، میں ہی آپ کی جگہ ہل چلاؤں گا۔ یہ سن کر حضرت شاہ حبیب اللہ قادری رحمۃ اللہ علیہ اپنی اصلی صورت میں ظاہر ہوئے۔ اس کے ساتھ ہی حضرت سلطان باہو نے بھی اپنی حقیقی شکل اختیار کر لی۔ پھر دونوں نے ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑا اور ایک طرف روانہ ہو گئے۔ پھر راستہ چلتے چلتے حضرت شاہ حبیب اللہ قادری نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ حضرت سلطان باہو نے بھی وہی روش اپنائی اور اپنے پیر و مرشد کے تعاقب میں گم ہو گئے، یہاں تک کہ آپ نے حضرت شاہ حبیب اللہ قادری کو ہندوؤں کے ایک شہر میں دیکھا۔ اس وقت شاہ صاحب ایک بوڑھے برہمن کی صورت میں جلوہ افروز تھے۔ آپ کے ہاتھوں میں ایک برتن تھا جس میں زعفران اور دوسرے رنگ بھرے ہوئے تھے۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ آپ کے پیر و مرشد بازار میں موجود ہندوؤں کے ماتھوں پر تلک لگا رہے ہیں۔ چنانچہ آپ نے بھی فوراً اپنا ظاہری حلیہ بدل دیا اور ایک ہندو نوجوان کی صورت اختیار کر کے ایک دکان پر بیٹھ گئے۔ پھر جب حضرت حبیب اللہ قادری ادھر سے گزرے تو حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ دکان سے اتر کر پیر و مرشد کے سامنے کھڑے ہو گئے اور عرض کرنے لگے کہ بابا، میری پیشانی پر بھی تلک لگاتے جائیں۔ حضرت حبیب اللہ قادری صورتحال سے واقف ہو کر اپنی اصلی حالت میں واپس آئے اور حضرت سلطان باہو کا ہاتھ پکڑ کر ایک طرف روانہ ہو گئے۔ پھر تیسری بار بھی ایسا ہی ہوا۔ حضرت شاہ حبیب اللہ قادری رحمۃ اللہ علیہ اچانک چلتے چلتے نظروں سے غائب ہو گئے۔ حضرت سلطان باہو نے بھی وہی راستہ اختیار کیا اور اپنے پیر و مرشد کے پیچھے پیچھے ہو لیے۔ اب کی بار حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے پیر و مرشد کو ایک اسلامی شہر میں موجود پایا۔ حضرت شاہ حبیب اللہ قادری ایک غیر معروف مسجد میں تشریف فرما تھے اور بہت سے کمسن بچوں کو قرآن کریم کے قاعدے کی تعلیم دے رہے تھے۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ بھی ایک چھوٹے سے بچے کی صورت میں قاعدہ لے کر حاضر ہوئے اور پیر و مرشد سے درخواست کرنے لگے کہ شیخ، مجھے بھی تو سبق پڑھائیے۔ یہ سن کر حضرت شاہ حبیب اللہ قادری نے کمسن طالب علم کی طرف دیکھ لیا اور ایک ہی نظر میں پہچان لیا کہ وہ کوئی مقامی بچہ نہیں ہے بلکہ آپ کے مرید حضرت سلطان باہو ہیں۔
حضرت حبیب اللہ قادری مسجد سے باہر تشریف لائے اور حضرت سلطان بہو کا ہاتھ پکڑ کر اپنے گاؤں بغداد پنجاب میں آئے۔ پھر حضرت سلطان بہو کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے درویش، تم جس نعمت کے مستحق ہو وہ ہمارے امکان سے باہر ہے۔ شیخ محترم، پھر میں کہاں جاؤں؟ حضرت سلطان بہو نے عرض کی، ہم تمہاری رہنمائی کر سکتے ہیں۔ حضرت شاہ حبیب اللہ قادری نے ارشاد فرمایا، اب تمہارا مقدر ہے کہ تم وہاں سے کتنا فیض حاصل کر سکتے ہو۔ حضرت شاہ حبیب اللہ قادری نے فرمایا کہ میرے پیر و مرشد حضرت سید عبد الرحمن قادری رحمۃ اللہ علیہ دہلی میں شاہی منصبدار ہیں، تم ان کی خدمت میں حاضر ہو جاؤ۔ حضرت سلطان بہو نے حضرت شاہ حبیب اللہ قادری سے اجازت لی اور دہلی کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب آپ دہلی کے قریب پہنچے تو حضرت سید عبد الرحمن قادری رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس درس آراستہ تھی۔ مریدین، خدام اور عقیدت مند صفیں باندھے دست بستہ بیٹھے تھے۔ شیخ کی زبان گوہر بار سے اسرار و معانی کی بارش ہو رہی تھی۔ حاضرین پر کیف و سرور کی عجیب کیفیت طاری تھی کہ یکا یک حضرت سید عبد الرحمن قادری رحمۃ اللہ علیہ نے درس روک دیا اور اپنے ایک خادم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ فلاں راستے سے اس حلیے کا ایک درویش آ رہا ہے، اسے عزت و احترام کے ساتھ ہماری خانگاہ میں حاضر کرو۔ حاضرین مجلس نے بڑی حیرت سے شیخ کی بات سنی۔ آخر وہ کون سے بزرگ ہیں جن کی میزبانی اس طرح کی جا رہی ہے؟ مجلس درس میں موجود ہر شخص کا اشتیاق بڑھتا جا رہا تھا کہ حضرت سلطان بہو خانگاہ قادریہ میں داخل ہوئے۔ اہل نظر نے فوراً پہچان لیا کہ آنے والا کون تھا۔ حضرت سلطان بہو کے چہرہ مبارک سے شان ولایت ظاہر تھی، مگر جو صاحبان نظر نہیں تھے انہوں نے آپ کو ایک روایتی درویش سمجھا۔ مناقب سلطانی کے مطابق حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت سید عبد الرحمن قادری اور حاضرین مجلس کی خدمت میں سلام پیش کیا۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ جواب دیتے ہوئے اپنی نشست سے اٹھے اور حضرت سلطان بہو کا ہاتھ پکڑ کر خلوت میں لے گئے۔ حضرت سلطان بہو کی رسم بیعت ادا کی گئی۔ حضرت سلطان نے ایک قدم میں اور ایک ہی دم میں اپنا ازلی نصیبہ پا لیا۔ ازلی نصیبے سے مراد انسانی تقدیر کا وہ حصہ ہے جو روز ازل لوح محفوظ پر تحریر کر دیا گیا تھا۔ حضرت سید عبد الرحمن قادری نے حضرت سلطان بہو کو چند لمحوں میں ان کا روحانی حصہ عطا کیا اور اسی وقت خانگاہ سے رخصت کر دیا۔ وہ جمعے کا دن تھا۔ حضرت سید عبد الرحمن قادری رحمۃ اللہ علیہ سے فیض یاب ہونے کے بعد حضرت سلطان بہو دہلی کے بازاروں میں گشت کرنے لگے۔ مناقب سلطانی کی روایت کے مطابق حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ نے ہر خاص و عام پر توجہ کی نظر ڈالنا شروع کر دی، جس کے نتیجے میں مخلوق خدا بہت زیادہ متاثر ہونے لگی۔ شہر میں ہر طرف غل مچ گیا اور طالبان دید کا اس قدر ہجوم ہوا کہ راستے بند ہو گئے۔ پھر یہ خبر اڑتے اڑتے حضرت سید عبد الرحمن قادری رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ تک بھی پہنچ گئی۔ چند خدام نے حضرت شیخ کے حضور میں عرض کی کہ سیدی، آج کل شہر دہلی میں ایک درویش آیا ہوا ہے اور اس کے فیض روحانی کا چرچا عام ہے۔ حضرت سید عبد الرحمن قادری نے اپنے خدام کی بات سنی تو فرمایا، وہ درویش دہلی میں کس مقام پر سکونت پذیر ہیں؟ خدام نے عرض کی کہ درویش کا کوئی مستقل ٹھکانہ نہیں ہے، وہ دہلی کے بازاروں میں گھومتا رہتا ہے اور کھڑے کھڑے معرفت کی دولت لٹا دیتا ہے۔ حضرت سید عبد الرحمن قادری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے خدمت گاروں کو حکم دیتے ہوئے فرمایا کہ اس درویش سے جا کر دریافت کرو کہ وہ کون ہے اور کہاں کا رہنے والا ہے، کس خاندان سے ہے اور کس سلسلے سے تعلق رکھتا ہے۔ حضرت سید عبد الرحمن قادری کی خدمت گار پیر و مرشد کے حکم سے دہلی کے بازار میں پہنچے۔ وہاں درویش کے عقیدت مندوں کی بھیڑ لگی ہوئی تھی۔ حضرت شیخ قادری رحمۃ اللہ علیہ کے خدام نے بڑی مشکل سے جگہ بنائی اور درویش تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے، مگر جب ان کی نظر درویش کے چہرے پر پڑی تو وہ حیرت زدہ رہ گئے۔ درویش کی صورت دیکھتے ہی حضرت سید عبد الرحمن قادری رحمۃ اللہ علیہ کے خدام الٹے قدموں واپس آئے اور پیر و مرشد کی خدمت میں عرض کرنے لگے کہ سیدی، یہ تو وہی درویش ہے جسے آپ نے آج ہی حلقہ بیعت میں شامل فرمایا تھا۔ اپنے خدمت گاروں کی زبانی یہ انکشاف سن کر حضرت سید عبد الرحمن قادری رحمۃ اللہ علیہ رنجیدہ ہوئے اور آپ کے چہرہ مبارک سے اذیت و کرب کے آثار جھلکنے لگے۔ پھر آپ نے اپنے خدمت گاروں سے فرمایا کہ بڑا غضب ہو گیا، اس درویش کو فوراً میرے پاس لے آؤ۔ پیر و مرشد کا دوسرا حکم سن کر خدام تیز رفتاری کے ساتھ بازار میں پہنچے اور حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے ہمراہ لے کر خانگاہ میں واپس آئے۔ تم نے یہ کیا کیا؟ حضرت سلطان بہو کو دیکھتے ہی پیر و مرشد نے انتہائی ناخوشگوار لہجے میں فرمایا،
سیدی کیا خادم سے کوئی غلطی ہو گئی؟ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے بصد احترام عرض کی، کیا ہم نے یہ نعمت خاص تمہیں اس لیے عطا کی تھی کہ تم اسے عام کر دو؟ حضرت سید عبد الرحمن قادری رحمۃ اللہ علیہ کے لہجے سے بدستور ناگواری کا رنگ جھلک رہا تھا۔ پیر و مرشد کے اس سوال کے جواب میں حضرت سلطان باہو نے عرض کی کہ سیدی، جب کوئی بوڑھی عورت روٹی پکانے کے لیے کوئی توا بازار سے خریدتی ہے تو اسے ٹھوک بجا کر دیکھ لیتی ہے کہ وہ کیسا کام کرے گا۔ اسی طرح جب کوئی لڑکا کمان خریدتا ہے تو اسے کھینچ کر چیک کر لیتا ہے کہ اس میں مطلوبہ لچک موجود ہے یا نہیں ہے۔ اگر اس میں لچک نہ ہو تو وہ اسے نہیں خریدتا۔ سو مجھے بھی جو نعمت عظمیٰ آپ کی ذات گرامی سے حاصل ہوئی تھی، میں اسی کی آزمائش کر رہا تھا۔ میں یہ جاننا چاہتا تھا کہ مجھے آپ سے کس قدر نعمت عطا ہوئی اور اس کی حقیقت کیا ہے۔ اسی طرح ایک دن سلطان العارفین حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ ایک کشادہ راستے پر لیٹے ہوئے تھے۔ اچانک اسی راہ سے ہندو سنیاسیوں کی ایک جماعت گزری۔ حضرت سلطان باہو کو راستے میں لیٹا ہوا دیکھ کر ہندو سنیاسی رک گئے۔ پھر ایک ہندو جوگی نے آپ کو ٹھوکر سے اٹھاتے ہوئے کہا کہ سو رہے ہو؟ مردان حق سوتے میں بھی جاگتے ہیں۔ حضرت سلطان باہو نے لیٹے لیٹے فرمایا، تو پھر اٹھو اور ہمیں بتاؤ کہ یہ راستہ کس طرف جاتا ہے۔ ہندو سنیاسیوں نے کہا۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے اٹھتے ہی فرمایا کہ راستہ تو ایک ہی ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ والا۔ سنیاسی ضرب لا الہ الا اللہ کو برداشت نہ کر سکے اور خوف و دہشت کے سبب زمین پر گر پڑے۔ پھر سلطان العارفین حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے ہندو جوگیوں کی حالت کو دیکھتے ہوئے فرمایا کہ اب تم کس راستے پر جانا چاہتے ہو؟ سنیاسیوں نے لرزتے ہوئے لہجے میں کہا کہ آپ نے جس راستے کی طرف اشارہ کیا ہے اسی پر چلیں گے۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے ہندو جوگیوں پر خصوصی توجہ فرمائی۔ بت پرستوں کے اس گروہ نے اسی وقت اپنے ماتھوں سے کشکے کے نشانات کھرچ ڈالے اور کافرانہ لباس کو اتار کر پھینک دیا۔ روایت ہے کہ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی نظر کرم سے وہ تمام ہندو سنیاسی خدائے واحد پر ایمان لے آئے اور روحانی سفر اس طرح طے کیا کہ سب کے سب ابدال کے مرتبے پر فیض ہوئے۔ مرشد کامل حضرت سید عبد الرحمن قادری رحمۃ اللہ علیہ سے فیض یاب ہونے کے بعد حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے جذبات کی وارفتگی میں مزید اضافہ ہو گیا۔ آپ پر ہمہ وقت ایک اضطراب کی سی کیفیت طاری رہتی تھی۔ پھر یہی اضطراب روحانی حضرت سلطان باہو کو پہاڑوں، جنگلوں اور سنسان مقامات کی طرف لے جاتا تھا۔ مشائخ کرام کے مطابق سیر و سیاحت فقراء اور درویشوں کے اعلیٰ مقامات میں سے ہے۔ سیر و سیاحت کی فضیلت کے بارے میں حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اپنی شورا آفاق تصانیف احیاء العلوم اور کیمیائے سعادت میں تحریر فرماتے ہیں کہ درویشوں کے لیے پہاڑوں، بیابانوں اور جنگلوں کی سیاحت اس لیے ضروری ہے کہ ہر درخت کے پتے پر اسرار الہی میں سے ایک راز لکھا ہوتا ہے۔ درویش علم لدنی کے ذریعے ان رازوں کو سمجھتے ہیں اور علوم باطنی کی تکمیل کرتے ہیں۔ دوسرے صوفیاء کی طرح حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کو بھی علم لدنی حاصل تھا۔ اگرچہ آپ کی سیر و سیاحت صرف برصغیر پاک و ہند کے علاقوں تک محدود تھی، لیکن پھر بھی حضرت سلطان باہو کی حیات مبارکہ کا بیشتر وقت سیر و سیاحت میں گزرا۔ اس دوران آپ نے بے شمار مشاہدات کیے اور بہت سے لوگوں کو اپنے باطنی نعمتوں سے سرفراز فرمایا۔ ایک بار حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ پنجاب کے شمال میں واقع پہاڑی علاقے میں سے گزر رہے تھے کہ آپ نے ایک نوعمر لڑکے کو دیکھا جو کہ گائے چرا رہا تھا۔ لڑکا آپ رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ کر آپ کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ آپ نے اس لڑکے کو بہت سمجھایا کہ وہ واپس چلا جائے اور اپنی گایوں کا خیال رکھے، اس کے گھر والے اسے تلاش کریں گے، لیکن وہ لڑکا نہیں مانا۔ آخر حضرت شیخ اسے اپنے ساتھ لے کر کوہ شمال کی طرف روانہ ہو گئے۔ اس لڑکے کا نام کھیتران تھا، جو آگے چل کر حضرت سلطان نورنگ رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے مشہور ہوئے۔ پھر حضرت سلطان باہو کوہ شمالی کے جنگلوں سے گزر کر ایک زرخیز پہاڑی علاقے میں تشریف لے گئے جس کا نام کلر کہار تھا۔ اس جگہ کی سرسبزی اور شادابی کو دیکھ کر حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ جذب کی کیفیت میں آ گئے۔ پھر آپ کی یہ کیفیت 3 دن اور 3 رات تک جاری رہی۔ اس ویران اور غیر آباد علاقے میں نہ کھانے کا انتظام تھا اور نہ پانی کا۔ حضرت سلطان باہو کے مرید حضرت سلطان نورنگ کھیتران اپنی ریاضت اور مجاہدے کے ابتدائی مرحلے سے گزر رہے تھے، اس لیے بھوک اور پیاس کی شدت برداشت نہ کر سکے اور مضطرب ہو کر شیخ کی خدمت میں عرض کرنے لگے کہ حضور، بھوک سے بڑا برا حال ہے۔
حضرت سلطان باہو نے اپنے مرید کی فریاد سن کر مراقبے سے سر اٹھایا اور آنکھیں کھول کر حضرت سلطان نورنگ کھیتان کی طرف دیکھا اور فرمایا کہ فرزند کیا بات ہے؟ شیخ اب بھوک سے برا حال ہے، بھوک برداشت نہیں ہوتی۔ حضرت سلطان نورنگ کھیتان نے انتہائی مضطرب لہجے میں عرض کی۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ مسکرائے اور فرمایا کہ برات عاشقاں پر شاخ آہو، یعنی عاشقوں کا حصہ ہرن کے سینگوں پر ہوتا ہے۔ جیسے ہی حضرت سلطان باہو کی زبان مبارک سے یہ الفاظ ادا ہوئے، پہاڑ کے ایک گوشے سے ایک ہرن برآمد ہوا جس کے سینگوں پر کھانے کا خوان رکھا ہوا تھا اور اس کی گردن میں پانی سے بھرا ہوا ایک آب خورا بھی لٹک رہا تھا۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مرید کو حکم دیتے ہوئے فرمایا کہ اللہ کی بخشی ہوئی نعمتوں سے افطار کرو۔ یہ کہہ کر حضرت سلطان باہو نے خود بھی اسی سے افطار فرمایا۔ حضرت سلطان نورنگ 30 سال تک اپنے پیر و مرشد کی خدمت میں رہے۔ سفر و حضر میں شیخ کی اس قدر خدمت کی کہ محبوبیت کی منزل تک پہنچ گئے، یہاں تک کہ حضرت سلطان باہو نے آپ کو خلافت سے سرفراز فرمایا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ چند درویش ساتھیوں کے ہمراہ ڈیرہ غازی خان کی طرف سفر کر رہے تھے کہ راستے میں ایک گاؤں پڑتا تھا۔ یہ گاؤں اس علاقے کے مشہور بزرگ عادل غیاث الدین تیغ براں رحمۃ اللہ علیہ کے روضہ مبارک کے قریب ہے۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ جب یہاں پہنچے تو چاشت کا وقت تھا۔ ساتھی درویشوں نے عرض کی کہ حضور اگر حکم ہو تو کچھ دیر اس گاؤں میں ٹھہر کر یہاں پہ روٹی پکا لیں۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے اجازت دے دی۔ مریدوں نے لوگوں سے پوچھا کہ ہم نے روٹی پکانی ہے، یہاں ہمیں کسی گھر سے روٹی پکی پکائی مل جائے گی؟ تو لوگوں نے کہا کہ یہاں پہ ایک بزرگ مائی ہے، وہ کھانا بناتی ہے اور جو مسافر بزرگ ہوتے ہیں ان کی وہ بڑی خدمت کرتی ہے۔ حضرت سلطان باہو اس عورت کے گھر تشریف لے گئے جو مسافر درویشوں کی خدمت کیا کرتی تھی۔ حضرت شیخ کے ساتھی درویش اس عورت کے ساتھ مل کر کھانا پکانے میں مشغول ہو گئے تو عورت کی ایک چھوٹی شیرخوار بچی تھی جو کہ جھولے میں سو رہی تھی۔ اتفاق سے وہ اس وقت جاگ گئی جب ماں کام میں مصروف تھی۔ بچی نے بیدار ہوتے ہی رونا شروع کر دیا تو عورت جو کہ کام کر رہی تھی وہ کام کو چھوڑ نہیں سکتی تھی، اس لیے اس نے وہیں بیٹھے بیٹھے حضرت سلطان باہو سے مخاطب ہوئی اور کہا کہ بابا میری بچی کے پنگھوڑے کو ہلا دیں تاکہ یہ خاموش ہو جائے اور میں اطمینان سے اپنا کام کر سکوں۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ آگے بڑھے اور بچی کے گہوارے کو آہستہ آہستہ ہلانے لگے اور ساتھ ہی بلند آواز میں اللہ ہو کی ایسی ضرب لگائی کہ بچی خاموش ہو کر سو گئی۔ پھر جب وہ عورت اپنے کام سے فارغ ہوئی تو اس نے حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ بابا تیرا شکریہ، تیری وجہ سے میری بچی سو گئی اور میں نے اپنے سارے کام ختم کر لیے۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مائی ہم نے صرف گہوارے ہی کو جنبش نہیں دی بلکہ تیری بچی کے دل کو بھی جنبش دے دی ہے، اور ایسی جنبش دی ہے کہ قیامت تک اس میں کمی نہیں آئے گی بلکہ زیادتی ہی ہوتی رہے گی۔ پھر ایسا ہی ہوا۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ تو اپنے سفر پر روانہ ہو گئے مگر ایک مرد حق کی نظر کیمیا نے شیرخوار بچی کی کایا ہی پلٹ دی۔ یہ بچی جوان ہو کر حضرت فاطمہ کے نام سے مشہور ہوئی۔ حضرت فاطمہ رحمۃ اللہ علیہ کا تعلق بلوچوں کے قبیلے مستوئی سے تھا۔ آپ کا مزار مبارک قصبہ فتح خان اور قلعہ گڑانگ کے قریب ہے۔ آج بھی لاکھوں زائرین فاتح خانی کے لیے حضرت فاطمہ کے روضے پر حاضری دیتے ہیں۔ آپ نے تصوف کے موضوع پر فارسی زبان میں 140 سے 150 کے درمیان کتابیں تصنیف کیں۔ 63 سال تک کار مسیحائی انجام دینے کے بعد حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ 1102 میں دنیا سے رخصت ہوئے۔ آپ کو دریائے چناب کے کنارے موزہ کہرگان کے قلعے میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ 77 سال بعد یعنی 1180 ہجری میں دریائے چناب شدید طغیانی کی لپیٹ میں آیا جس کے باعث آپ کے مزار مبارک کے غرق ہو جانے کا خدشہ پیدا ہوا۔ نتیجتاً حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے جسد مبارک کو سمندری کے قریب ایک جگہ منتقل کیا گیا۔ اس قدر طویل مدت گزر جانے کے بعد بھی آپ کا کفن بالکل میلا نہیں ہوا تھا۔ پھر 157 سال بعد دریائے چناب میں دوبارہ خوفناک سیلاب آیا، یہاں تک کہ پانی کی سرکش لہریں مزار مبارک کو چھونے لگیں۔ ایک بار پھر آپ کے جسم مبارک کو منتقل کر کے گڑھ مہاراجہ میں دوبارہ آپ کو آسودہ خاک کیا گیا اور آپ کا مزار ابھی تک وہیں پہ ہے۔